अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध के अंदर बड़ा सिंध हुकूमत ने वार्म वेलकम किया है। सिर्फ वेलकम नहीं किया बल्कि मिज़ार कायद पर जलसा करने की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इजाज़त भी दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि यहाँ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई बड़ा जलसा करके वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ा पाएगी? और बिलखसूस इस जलसे के नतीजे में वो जो चाहते हैं कि 8 फरवरी को कामयाब पहिया जाम हड़ताल हो और हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़े और बानी PTI की रिहाई के लिए कोई रास्ता हमवार हो सके, क्या इस स्ट्रेटजी के जरिए से PTI अपना ये मकसद हासिल कर पाएगी या नहीं? और उसके साथ साथ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अंदर जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, क्या वो वफाकी हुकूमत के लिए कोई परेशानी का बाइस बन सकती हैं? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और इसके साथ बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई नागुफ्ता हैं। बिलखसूस दहशत गर्दी के पे दर पे वहाँ वाक़यात होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए दहशत गर्दों की कमर तोड़ने में मसरूफ़ हैं और इसी सिलसिले के अंदर वादी तीरा के अंदर भी एक ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा जो अपने अवाम की बेहतरी की बात तो करते हैं, सूबे में अमन की बात तो करते हैं, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर अपने सूबे में मौजूद नहीं है। क्या इस वक्त उनको पेशावर या अपने ज़िला खैबर में मौजूद नहीं होना चाहिए था ताकि भरपूर अंदाज में दहशत गर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन की तैयारी है और जो उस इलाके को क्लियर करना है वो मौसर तरीके से क्लियर हो सके? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान रेलवे जिसको कई सालों तक अरबों रुपए खसारे का सामना रहा, पाकिस्तान रेलवे में $410 मिलियन की सरमायाकारी कैसे मुमकिन हुई है? और रिकोडिक कॉपर एंड गोल्ड मंसूबा जो कि बहुत बड़ा उसका इन्हिसार पाकिस्तान रेलवे पर हो चुका है, उस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान रेलवे आने वाले दिनों में क्या इकदामात करने जा रही है? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का शाइनिंग भारत का दावा जो जाली डिग्रियों और उसके साथ साथ फाशिज्म की आड़ में हर जगह पे बेनकाब हो रहा है। अब हम देखते हैं कि भारत को मुख्तलिफ इकदामात की वजह से अब आलमी सतह के ऊपर इक्तसादी चैलेंजेस का भी सामना है और बिलखसूस जो नरेंद्र मोदी की तरफ से अमरीकी सदर को यस सर कह के पुकारना सफारती सतह के ऊपर भी लगता है कि भारत ने उस अदाब को भूल गया है और अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए दिखाई दे रहा है। भारत को किन चैलेंजेस का सामना है और हर गुजरते दिन के साथ भारत कितनी तेजी के साथ हर महाज के ऊपर शिकस्त से दुचार हो रहा है, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे वफाक रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, जबकि प्रोग्राम के आखिर में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मुआशिर डॉक्टर खकान अजीब साहब। अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जानना चाहूंगा, सिंध हुकूमत ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वार्म वेलकम किया और जलसे की इजाजत भी दे दी, लेकिन PTI पुरशिकवा है कि न वफाकी हुकूमत उन्हें यहां पर कोई जलसा करने की इजाजत देती है, न बानी PTI से मुलाकात की इजाजत है और ना ही लाहौर में जाकर वो किसी से कोई मुलाकात कर सकते, ना कोई रैली निकाल सकते। वहां पर भी उनके ऊपर सख्तियां हैं। नून लीग PTI से इतनी परेशान है या वैसे उनके लिए आपने मुश्किलात इतनी बढ़ा दी हैं कि जब तक वो मुज़ाकरात आपकी शर्त पर नहीं करते उस वक्त तक उनको पंजाब में और मरकज में खुल खेलने की इजाजत नहीं होगी? नहीं, मेरा ख्याल कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है और ये बस खबर की हद तक तो ठीक हो सकती है बात, लेकिन मैं अभी परसों CM सिंध से मिल के आया हूँ और जो पाकिस्तान रेलवे के हवाले से जो मनसूबाजात थे उनके ऊपर बात हुई है, बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है और इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान रेलवे की रिवाइवल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ तक रह गया कि उनकी अपनी एक पॉलिसी है, अपना एक तरीक़ाकार है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सांप को जितना भी दूध पिला दें वो सांप ही रहेगा। और मैं इसलिए ये इतना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पॉलिटिकल वर्कर के साथ, लेकिन ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आप दहशत गर्दी को फ़रोग दे रहे हो, जहाँ पे आप अपने सूबे के अंदर ना आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का पता हो, ना आपको करप्शन का पता हो, यानी करप्शन का तो पता होगा कि हो रही है, ये भी पता होगा कि वहाँ पे हेल्थ की क्या सहूलियात मैसर हैं या नहीं है, एजुकेशन के ऊपर क्या हालात व वाक़यात हैं। यानी उनके 400 स्कूलों में तो पानी पीने के लिए नहीं है, टॉयलेट नहीं है। और फिर इसके अलावा आप हॉस्पिटल्स का जो बुरा हाल है, अब पेशावर यूनिवर्सिटी का जो बुरा हाल है, और अब वो बेचारे कह रहे हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमें फंडिंग दे और हमारे साथ खड़ी हो, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत है वो नाकाम हो गई है। आज वज़ीर आज़म साहब से जो हमारे वहाँ की मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग मिले हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो बता रहे हैं कि गवर्नेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी है वहाँ के अंदर। वैसे ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और आज वादी तीरा के अंदर जो वहाँ पे
سمگلرز کا اور دہشت گردوں کا بہت بڑا وہاں نیکسس تھا، ان کے ماجگاہیں تھیں، ان کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کی تیاری ہوئی، اور وہاں سے 1,30,000 لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ خیبر ہے ان کا بائی علاقہ ہے، لیکن وہاں پر موجود ہونے کے بجائے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کراچی میں موجود یہ مسئلے کا حل بھی یہی ہے۔ اگر آپ کو اچھا۔ یاد ہوگا سوات آپریشن، جی سوات آپریشن میں بھی اسی طرح سارے لوگوں کو سوات سے نکال کر سوابی میں بسایا گیا، جی بالکل، اور پھر اس آپریشن کے کرنے کے بعد وہاں سے دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا۔ یہ فیصلے جو ہیں سیکیورٹی فورسز کو کرنے دینے چاہیے، لیکن کرنے دینے کے ساتھ ساتھ اس وقت کی حکومت جو تھی یا صوبائی حکومت جو تھی وہ دہشت گردوں کی فیسیلیٹیٹر نہیں تھی، جی وہ اس وقت کی حکومت نے فورسز کا ساتھ دیا اور اس میں کردار ادا وفاقی حکومت کیا۔ کا بھی ساتھ دیا۔ جی وفاقی حکومت کا بھی، سب ایک پیج پہ تھے۔ ایون میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2014 میں جو ہمارے آئے تھے اپنا اس کے اوپر حملہ ہوا تھا اے پی ایس والا، جی اس کے اندر جو بعد میں نیشنل ایکشن پلان بنا، اس کے اندر صوبائی حکومت شامل تھی نا، پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت اس وقت شامل جی ہوئی، بالکل ایسے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ دہشت گردی کے واقعات تھے اس کا خاتمہ ہوا، جی پھر 2018 کے میں ان کی حکومت آئی، پھر اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ دیکھیں جب تک حکومت جو ہے، صوبائی حکومت جو ہے وہ پیج پہ نہیں آئے گی اور کام نہیں کرے گی تو پھر اسی طرح کی مشکلات پیش آئیں گی۔ لیکن پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کو مقدم رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری بہت ساری بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کو مقدم رکھتی ہیں، لیکن یہ ایسے بدقسمت لوگ ہیں، یہ پاکستان کو مقدم نہیں رکھتے۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے تو جو ہونا ہے، اگر آئی ایم ایف اس کو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، پاکستان آئی ایم ایف کی طرف جا رہا تھا تو ہم آئی ایم ایف کے باہر کھڑے ہو کے مظاہرے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ لون اپروو نہ کریں، آپ سول نافرمانی کی تحریکیں جن کے لیڈر چلاتا رہا ہے کہ آپ بل نہ دیں، آپ ٹیکس نہ دیں، تو بلوں کو پھاڑتے رہے اور دوسرے دن اپنے ہی گھر میں گیزر اور اپنا کنیکشن انہوں نے ڈسکنیکٹ نہ کیا۔ پھر اس کے علاوہ آپ پوری دنیا کو خطوط لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ افواج پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، دشمنوں کے چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ افغانستان کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ ہندوستان کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن کیوں کہ آپ کا لیڈر جیل میں۔ ابھی یہاں پہ وہ پارٹیاں موجود ہیں جن کے لیڈر کو پھانسی چڑھا دیا گیا، جس کے لیڈر کو 3 دفعہ، دوسری پارٹی کے لیڈر کو 3 دفعہ اقتدار سے ہٹایا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، لیکن کبھی کسی نے پاکستان میں آپ کے سامنے بیٹھو، ہم نے عمر قیدیں لی ہیں، لیکن کبھی رات کی تاریکی میں جیل کی کال کوٹری میں بھی پاکستان کا برا نہیں سوچا۔ یہ پہلی مخلوق ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر مقدم ہے۔ تو بس صاحب جب پھر یہ سچویشن ہے تو ان حالات کے اندر ان کی جو بات کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے کے اندر مذاکرات کی راہ نکل سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ او بھائی جان، یہ ان سے کن سے مذاکرات کریں؟ چلیں مجھے بتائیں۔ وہ کہتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کو ہم نے محمود خان اچکزئی کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، نہ اس کی وہ ویلیو ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کی کسی بات کو آپ آگے لے کے چلیں گے تو بانی پی ٹی اس کو اکنالج کریں گے یا سیکنڈ کریں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج انہوں نے لاہور میں تجویز دی ہے قومی حکومت بنائیں، پی ٹی آئی کو بھی میں شامل کروں گا، عمران خان سے اپروول میں لے کے آؤں گا، تجویز دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب۔ یار محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر میں کیا بات کروں، ان کا مذاق اڑاتا رہا وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کیسے کہیں گے جی قومی حکومت بنائیں؟ حکومت اب بنے گی 2029 کے بعد جس کی بھی ہوگی۔ اچھا، لیکن آج کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اداروں کے مابین اور حکومت کے مابین تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور حکومت کی کارکردگی میں تفاوضات اور وزیر خزانہ کوئی بھی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ایسا ہو سکتا ہے ان کو تبدیل کیا جانے والے دنوں میں؟ دیکھیں تبدیل تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، آپ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کیپٹن ہیں، وہ مجھے کسی جگہ لگا سکتے ہیں، کسی کو کسی جگہ بھیج سکتے ہیں، کسی کو ہٹایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر آپ کہیں تو یہ تو پھر اگر یہ بات نہیں کریں گے تو خبر نہیں بنے گی نا۔ خبر تو تبھی بنے گی نا جیسے وہ ہم نے کہا کہ میں نہیں مثال یہاں دینا چاہتا کہ فلاں نے کس کو کاٹا تو کس کو کاٹا، تو خبر نہیں بنتی نا۔ تو اس طریقے سے یہ خبر کی حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ جہاں سے پرفارمنس کی بات ہے، آپ کس کی پرفارمنس کی بات کر رہے تھے؟ وزیر خزانہ کی۔ اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اچھا، اس پہ میں کوئی بات نہیں۔ اچھا، ان کی لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے، تو آپ کچھ نہیں کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اچھا، نہ میں حمایت میں بات کروں گا نہ مخالفت۔ اچھا، رائٹ۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر جو 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کی کال ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہیہ جام ہڑتال، آپ بھی ادھر ہی ہیں، میں بھی ادھر ہی ہوں،
پہلے بھی جس طرح یہ اسلام آباد میں چڑھائی کی باتیں کرتے رہے، اسلام آباد پہ قبضے کی باتیں کرتے رہے، پہلے بھی اسی طرح پہیا جام کی باتیں کرتے رہے. بھائی جان پہیا جام کس نے کرنا ہے مجھے بتائیں تو صحیح، کون کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں عوام ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ کروڑوں نکلے گی کو باہر. پھر چلیں 8 فروری کو فیصلہ کر لیں گے، کتنی دکانیں بند ہوئیں، کتنی پہیا جام ہوا، وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، تو یہ ان کی کال بھی ناکام ہو جائے گی. اب ایسا آپ خود اور آپ کی پارٹی لیڈرشپ، آپ کو کیسوں کا سامنا کرنا پڑا، سزائیں ہوئیں اور بہت خطرناک سزائیں آپ کو سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کی پارٹی نے سیاسی دانش مندی کا مظاہرہ کیا، واپسی کا راستہ نکالا. پی ٹی آئی کو ایک بطور سیاسی ورکر آپ کیا مشورہ دیں گے؟ وہ سر کیوں مشورہ ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ مشورہ یہ ہے، اپنے صوبے کو جا کے نہ سنبھال لیں. اچھا، اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ تیسری مرتبہ انہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں. تو اگر انہوں نے ووٹ دیے ہیں تو ووٹ کس لیے کے لیے؟ اپنی ویلفیئر کے لیے دیے تھے نا. آپ کو نعرے لگانے کے لیے، آپ کو گالیاں دینے کے لیے، آپ کو دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے تو ووٹ نہیں دیے نا. ووٹ دیے تھے کہ آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہوتی صوبے کی، آپ کی ایجوکیشن ٹھیک ہو جائے گی، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہو جائے گی، یہاں پہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہاں پہ مزید جو خوارج ہیں وہ نہیں آئیں گے. لیکن آپ نے تو سارا کچھ بیڑا کر دیا. اور اپنی لیڈرشپ، اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے، اس کی کرپشن پہ مٹی ڈالنے کے لیے، انڈر دا کارپٹ کرنے کے لیے آپ نے مظلومیت کا ڈھونگ جو ہے وہ رچایا، اور وہ ڈھونگ کامیاب نہیں ہوا. ابھی تو ایک سزا ہوئی، ابھی تو 9 مئی والا معاملہ تو رہتا ہے بہت. 9 مئی کا معاملہ رہتا ہے. اچھا، رائٹ. سر آپ کا خود راولپنڈی اسلام آباد کی بڑی بھاری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، اور آج پچھلے کچھ دنوں سے ایک بڑی اگریسو یہ کمپین چل رہی ہے کہ اسلام آباد سرسبز و شاداب تھا، اس درختوں کی اتنی وسیع پیمانے پر کٹائی ہوئی ہے کہ وہ علاقے جو لش گرین تھے ان کو گنجا کر دیا گیا ہے. پھر اطلاعات ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے نوٹس لیا. کوئی آپ نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا، اور اس معاملے کی بٹ حقیقت سب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسلام آباد سے تو نہیں ہوں، میں راولپنڈی سے ہوں. مجھے لیکن لیکن اسلام میں آباد کے افیکٹ خوشی میں آپ شریک ہوتے ہیں. جی، ہر خوشی غمی میں بھی شریک ہوں اور شریک رہوں گا بھی. لیکن ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا تھا. لیکن دو چیزیں ہیں. اگر تو یہ میں آسان الفاظ میں کہتا ہوں جنگلی شتوت کاٹا جا رہا ہے، جی، تو وہ تو ایک درخت نہیں رہنے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. وہ تو لوگوں کے لیے عذاب ہے. میں خود پولن الرجی کا پیشنٹ ہوں. میں آپ کو پتا ہوگا، آپ کو پتا، میں تو شہر چھوڑ جاتا ہوتا ہوں، اور اس لیے میں نہیں چھوڑتا تو آدھا اسلام آباد خالی ہو جاتا ہے. لوگ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کے لیے، اب جس کے پاس دوسرا گھر ہی نہیں ہے جی، یا دوسری جائے پناہ ہی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گا؟ مجھے بتائیں. چلے میرے پاس تو آپشن ہے، میں لاہور چلا جاتا ہوں، نہ لاہور ہوا کراچی چلا جاؤں گا. لیکن اگر اس کے علاوہ درخت کاٹے گئے ہیں جی، تو پھر اس کے اوپر میں ماحول دوست آدمی ہوں. ٹھیک. میں تو درختوں کو پسند کرتا ہوں، انوائرمنٹ سے والا بندہ ہوں، اور نیچر کو پسند کرتا ہوں. تو اگر درخت کاٹے گئے ہیں تو یہ ظلم ہے. پھر ظلم پہ تو کارروائی بھی بنتی ہے. تو کاروائی ہوگی، کر رہے ہیں میرا خیال ہے. وہ تو انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی میرا خیال ہے نوٹس لیا ہے، جی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے. تو اس کے اوپر تو کوئی میرا خیال ہے کہ کمپرومائز نہیں ہے. لیکن اگر جس طرح CDA کا کوئی موقف ہے کہ شاید وہ جنگلی شتوت کاٹ رہے ہیں، اور اس کے لیے تو کورٹ نے آرڈر کیے تھے میرا سپریم خیال کورٹ پاکستان کے بھی آرڈر موجود ہے. جی، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر اگر موجود ہیں تو اسی کی حکم کے مطابق جو ہے وہ یہ کام کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے، بات صاحب کے سب اسے ایگری کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ درخت کٹیں تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. یہ ظلم ہے. جی ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد حنیف عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آگے بڑھتے ہیں. اب ضرور بات کریں گے پاکستان ریلوے کی، جہاں حنیف عباسی صاحب کا نام ہو. پاکستان ریلوے کا ذکر اور کارکردگی پر تو لازمی سوال ہوگا. سر، آپ کو تقریباً 11 ماہ ہونے والے ہیں وفاقی وزیر کا اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، اور سب سے مشکل ٹاسک تھا پاکستان ریلوے کو، جو کہ بہت چیلنجز سے اس کو سامنا تھا. پرائم منسٹر پاکستان نے بھی کچھ آپ کے لیے اہداف مقرر کیے تھے. اس وقت پاکستان ریلوے کی کیا سچویشن ہے؟ کہاں تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے جو ٹارگٹ دیے گئے وہ 10 مہینوں میں بڑا مشکل تھا کہ اس کو پورا کیا جا سکتا. وہ ٹارگٹ بلکہ 9 مہینے ہوئے. وہ ٹارگٹ کیا تھے کہ پورے ریلوے کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، آؤٹ سورسنگ کرنی ہے، کاسٹ کٹنگ کرنی ہے، اور آؤٹ سورسنگ کے ساتھ پیسنجر فیسیلیٹیشن لے کے آنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ آپ ایک ایسا ماحول ریلوے کے اندر پیدا کریں کہ وہ پروفیٹیبل مطلب کہ انسٹیٹیوشن بن جائے. آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹائزیشن 100% مکمل ہوگی. اچھا. آؤٹ سورسنگ کے اوپر ہماری تقریباً ہاسپٹل، سکول جو ہیں وہ تقریباً آؤٹ سورس ہو چکے ہیں. تھوڑے بہت جو رہتے ہیں وہ بھی آنے والے 3 مہینے میں ہو جائیں گے.
اسی طریقے سے اگر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ کی بات کریں تو بہت ساری ٹرینیں آؤٹ سورس ہو گئی ہیں، جو رہتی ہیں وہ بھی 3 مہینے 90 ڈیز کا میرے پاس نیکسٹ جو ہے وہ بھی پلان ہے ٹھیک کہ ہم اس کو کر جائیں گے. اور پیسنجر فیسیلیٹیشن کی یہ حالت ہے کہ آج پیسنجر میرا ٹرین کا جو چھوڑ کے چلا گیا تھا واپس آ گیا ہے. اچھا آج بھی مجھے ٹرین کی ٹکٹس مفت لینے کے لیے نہیں، مفت کے لیے کوئی اب پاکستان ریلوے میں مفتہ ختم ہو گیا. ٹھیک وہ میرا گھر کا بندہ ہو، میرا دوست ہو، میرے جاننے والا ہو، میرے کولیگس ہوں، وہ نہیں ہے. ٹھیک لیکن آج پیسوں کی ٹکٹ لینے کے لیے مجھے فون آتے ہیں. رائٹ. دبئی پورٹ کی ایک کمپنی بھی پاکستان ریلوے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے، وہ پروجیکٹ کیا ہے، اس کے ذریعے سے کیا فائدہ وہ ملے گا؟ یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا، پہلے فیز میں تو تھوڑا، لیکن سیکنڈ فیز میں کہ 52 کلومیٹر کی اپ لفٹنگ ہے پورٹ قاسم اپنا کراچی پورٹ سے لے کے ٹھیک اور پپری تک رائٹ ہمارے ریلوے ٹریک کی. رائٹ اس کے علاوہ وہاں کنٹینر کا ٹرمینل بننے جا رہا ہے $20 ملین. Right. اس سے جانا ہے آخر میں $400 ملین کی انویسٹمنٹ تک. رائٹ یہ پہلا فیز ہے، یہ 4 مہینے میں مکمل ہو جانا ہے. یہ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، یہ ٹرمینل 4 مہینوں میں مکمل ہونا. پاکستان ریلوے کے منصوبے ویسے بڑے سالوں تاخیر کے شکار رہتے ہیں. نہیں 10 سال ہو گئے ہیں ابھی تک. میرے کئی سول ورک ایسے پروجیکٹ ہیں. اور بٹی صاحب عجیب، میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ ایک پروجیکٹ کے لیے 14 کانٹریکٹر ہیں. اچھا جی یہ بھی عجیب ہی صورتحال اس کے تھی. اندر پھر کوئی آپ نے پھر ہم ای پی سی موڈ میں جا رہے ہیں جس میں ایک ہی کانٹریکٹر ہو، وہ سارا کام کرے. ٹھیک ہے. اسی کے لیے روڑی پہ بھی ہم اسی طرح جا رہے ہیں. اور یہ جو شیخ زید سے کچھ لاکھ والا ہے، دونوں ٹینڈرنگ پہ ہم ای پی سی موڈ پہ جا رہے اور ٹائم لائن میٹ کریں گے وہ؟ ہیں. جی ٹائم لائن میٹ کریں گے. رائٹ. تو اس کے ساتھ سر آپ نے قوم کو بڑی خوشخبری سنائی تھی کہ پاکستان سے ایک فریٹ ٹرین چلے گی جو کہ ایران سے گزرتے ہوئے ترکی تک جائے گی. جی اس کا کیا پاکستان اسٹیٹس ہے؟ اسلام آباد، اس کو کہتے ہیں ITI، اسلام آباد، تہران، استنبول. وہ سیکیورٹی اپنا ہم تیار تھے. ٹھیک ہے. ایکسپورٹر بھی آ گئے تھے. رائس ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے تھے، کنو ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے تھے، پنک سالٹ ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے تھے. ایکسپورٹرز موجود تھے، لیکن ایٹ دا 11th hour سیکورٹی ایشوز کی بنیاد کے اوپر پھر وقتی طور پہ اس کو ہم نے پوسٹ پون کیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی ہمیں گرین سگنل ملتا ہے تو ہم اس کو چلا دیں. بس اب پاکستان کی سرکاری کارپوریشنز کے اداروں کی تاریخ ہے کہ جب وہ اربوں روپے خسارے میں چلے گئے، وہ دوبارہ منافع بخش نہیں ہو سکے. PIO پھر ہمیں ان سے جان چھڑانا پڑی، ان کی نجکاری کرنا پڑی. ریلوے بھی اسی صورتحال سے دوچار رہی ہے. آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ سال 2026 میں پاکستان ریلوے کا پہلی خسارہ بات یہ کہ ختم اور منافع بخش ہو جائے پاکستان ریلوے ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. ٹھیک یہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ اس طرح نہیں جا سکتا کہ کسی کو آپ پکڑا دیں. اوکے. اس میں موومنٹ جو ابھی یہ جو ہوئی ہے مارکیٹ 10 میں، اس میں بھی پاکستان ریلوے بالکل اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا. ٹھیک ہے جی. اور بڑا کردار ہے اس کا، ہمیشہ رہا ہے اس کی موومنٹ کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ایئر ابھی بھی جب آپ نے PIA دی ہے تو آپ نے وہ پینشنز جو ہیں اپنے ذمہ لے لی نا. جی ہمارے بھی پینشنز جو ہیں نا، اب پینشنز کو تو میں کچھ نہیں کر سکتا. 58 بلین پینشنز ہیں. ہاں 2-4 سال گزرے تو شاید ہم اس کو بھی میٹ کر جائیں. اچھا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ایئر 3 ارب روپے ہم پروفٹ میں گئے. 94 ارب کمایا، 91 ارب ہمارا خرچہ تھا. ٹھیک ٹھیک ہے جی. 3 ارب ہم پروفٹ میں گئے. تو اگر اس دفعہ ہم 100 کر جاتے تو 10. لیکن انٹرنل جو میں نے ان کو ٹارگٹ دیا وہ زیادہ دیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک. آپ کے سامنے میں یہی رکھ رہا ہوں تاکہ بعد میں یہی کیمرہ بولے گا، یہی آپ بولیں گے، تو اس لیے میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہم. لیکن انٹرنل میرا ٹارگٹ زیادہ ہے. ٹھیک. اللہ کرے وہ میں اچیو کر جاؤں. ٹھیک. تو اس لیے میں پروفٹ میں ہوں. اوکے. اس پینشن کو نکال، پینشن کے علاوہ. پینشن کے علاوہ. زبردست. ٹھیک ہے. تو پینشن ویسے ہی ہمیں گرانٹ جو ہے وہ پوری کی پوری پینشن جو ہے وہ حکومت پاکستان دیتی ہے. رائٹ. ملک بھر کے اندر ریلوے کی قیمتی اراضی ہزاروں ایکڑ سے قبضے تھے، ان کو ختم کروانے میں اور ان کے پروڈکٹیو یوز کے لیے اب تک آپ نے کیا کیا؟ سر ہمارے پاس نا ایک 3-4 بڑی ہم نے اچیومنٹ کی. اور اینٹی انکروچمنٹ جو ہماری ڈرائیو چلی ہے اور چل رہی ہے ابھی پاکستان میں، اس میں ہماری کوٹری میں ایک جگہ تھی جو سلیپر فیکٹری تھی، 20 سال سے تھی، وہ ریٹریو کی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جگہ تھی یہاں پہ ایک مشہور و معروف برانڈ ہے، نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا، 48 ایکڑ. اچھا. ٹھیک ہے جی. انڈسٹریل اسٹیٹ میں کراچی میں وہ جگہ ہم نے لی. رائٹ. پشاور کے اندر بہت ساری جگہیں ہم نے لی، مردان کے اندر، چکوال کے اندر، راولپنڈی کے اندر، لاہور کے اندر، بہت ساری جگہوں پہ ہم نے جو ہے وہ اپنی جگہوں کو واپس لی ہے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ 1 انچ بھی پاکستان ریلوے کی جتنا بڑا مرضی پاورفل آدمی ہوگا، وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 0 ٹالرنس ہے اس کو. بالکل ٹھیک. سر ایک یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا، بھارت جسے
عالمی سطح کے اوپر سفارتی محاذ ہو، اقتصادی محاذ ہو، عسکری محاذ ہو، ہر لحاظ کے اوپر اس کو بدترین شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ابھی بھی اس کو اقتصادی لحاظ سے اس کے سٹاک مارکیٹ نے کریش کیا ہے. جنوری کے اندر $900 ملین ان کی سٹاک سے نکل گئے. لیکن اس کے باوجود ان چیلنجز کا اس کو سامنا، لیکن کہتے ہیں سال 2026 میں افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کریں. کیا میسج دیں گے؟ میں بھی وہی لفظ کہوں گا کہ آئیں شوق پورا کر لیں. پہلے تو ہم نے پھر ایک ٹریلر چلایا تھا، تو اب تو انشاءاللہ آپ کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. ٹھیک، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں بھارت اس کو تنہائی کا شکار ہے. آپ دیکھیں جی سی سی نے ایک ان کی مووی کے اوپر پابندی لگا دی. آج یہ صورتحال ہے اس کی. سعودی عرب آج کہاں کھڑا ہے، اس سے پہلے کہاں کھڑا تھا؟ پورا مڈل ایسٹ اس سے پہلے کیسے کھڑا تھا، آج کہاں کھڑا ہے؟ بالکل نہیں کھڑا. ایک بھی ملک جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. سینٹرل ایشیا میں کتنے لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے؟ کیا چائنا کھڑا ہے؟ رشیا بھی اس طرح نہیں کھڑا. اگر کھڑا ہوتا تو یہ 10 میل مارکے میں آتا نا ساتھ. ٹھیک ہے، آج امریکہ کیسے کھڑا ہے اس کے ساتھ؟ آج یورپین یونین کیسے کھڑی ہے اس کے ساتھ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. اس وقت جو شائننگ انڈیا کا وہ نعرہ لگاتا تھا، ٹھیک ہے جی، آج شائننگ انڈیا تو دور کی بات رہے گی. وہاں جا کے دیکھیں لوگوں کے پاس مطلب کہ کروڑوں کی 60 کروڑ لوگ تو وہ ہیں جہاں کی ٹوائلٹ ان کو میسر جی بالکل ایسے، تو باقی کون سی بات رہ جاتی ہے؟ بالکل صحیح. اور باقی جو حال اس نے کیا ہے، یہ شوق جو پورا کرنے آیا تھا، اس کے نتیجے میں جو اس کا اس وقت حشر ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو پذیرائی ملی ہے وہ دنیا اکنالج کر رہی. میں نے یہاں بیٹھ کے کیا اکنالج کر؟ بالکل صحیح، دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے. بھارت کے پاس ایک ہی حل ہے کہ جو پاکستان نے نریندر مودی کو پیشکش کی تھی کہ آئے نیوٹرل پر بیٹھتے ہیں، اپنے بات چیت پر تسویہ طلب جو مسائل ان کو حل کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں. بصورت دیگر آپ دوبارہ آئیں گے 2026 میں تو آپ کو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اور جعلی ڈگریوں کو اسکینڈل ہو، اقتصادی مسائل ہو، سفارتی ہزیمت ہو، یہ بھارت کا پھر ایسے ہی مقدر رہے گی جب تک آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کریں گے. جی ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کریں گے کہ مودی سرکار کا شائننگ انڈیا جعل سازی، ویزا فراڈ اور فاشزم کا گڑھ بن چکا ہے. اور آپ نے دیکھا ہو کہ بھارت اور مودی سرکار کو ہر طرف اس وقت بدنامی کا سامنا ہے، چونکہ جعل سازی کے ذریعے سے جو ڈگریاں جاری کی گئیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر بھارت کے اندر ڈگری فیکٹریاں بن چکی ہیں، اور مسلسل دھڑا دھڑ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر جعلی ڈگریاں جاری کی گئیں، جس کے نتیجے میں بھارت کا جو ریاستی اس کا چہرہ ہے، جو بھارت کی کریڈیبلٹی ہے، وہ عالمی سطح پر بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اگر ہم بات کریں جو بھارت میں جعلی ڈگری سکینڈل ہے، اب وہ صرف محض انفرادی نہیں بلکہ بدعنوانی کی ایک بہت بڑی ایسی اگزامپل بن چکا ہے، جو کہ ایک ریاستی ناکامی کی ایک علامت ہے. اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں سی ایم جے یونیورسٹی، جس نے صرف ایک سال میں یعنی 2013 میں 430 سے زائد فرضی پی ایچ ڈی ڈگریاں جاری کی، جبکہ مناؤ بھارتی یونیورسٹی سکینڈل میں 36,000 ڈگریاں جعلی ڈگریاں جاری کرنے کا سکینڈل سامنے آیا. اور اسی طرح او پی جے ایس یونیورسٹی میں 43,000 بیک ڈیٹڈ ڈگریاں بھی منظر عام پر آئیں، جو تعلیمی اداروں کے ڈگری فیکٹری بن جانے کی ایک دلیل ہے. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں وپام سکینڈل اور پان انڈیا جعلی ڈگری ریکٹ نے، جس میں واضح کیا کہ بھارت میں جعلی اسناد صرف تعلیم کا مسئلہ نہیں بلکہ عوامی صحت، روزگار اور انسانی جانوں کے لیے بھی خطرہ ہے، جس سے ریاستی نگرانی کی مکمل ناکامی ظاہر ہو رہی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ہماچل پردیش سمیت ہر ریاست میں جعلی ڈگریوں کا جال بچھا ہوا ہے. اور بھارتی حکومت کی تحقیقات کے مطابق لاکھوں سرکاری ملازمین جعلی ڈگریوں پر نہ صرف بھرتی ہوئے بلکہ انہوں نے ترقیاں بھی حاصل کی. اسی طرح یہ سکینڈل عالمی سطح پر بھی بھارتی تعلیمی اسناد پر عدم اعتماد بڑھا رہے ہیں. کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ میں بھارتی ڈگری ہولڈرز کو اضافی سکروٹنی کا سامنا ہے، اور ہزاروں افراد ویزا کینسلیشن یا ڈیپورٹیشن کے خطرے میں ہیں. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جعلی ڈگریوں کا معاملہ ہے، وہیں پر بھارت عالمی اقتصادی محاذ پر بھی شدید دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کے لیے 500% اضافی ٹیرف نافذ کیے، چونکہ بھارت بڑی مقدار کے اندر رشیا سے ڈسکاؤنٹڈ تیل خریدتا رہا، جس کے نتیجے میں بھارت کو ایک بڑی معاشی کارروائی کا بھی امریکہ کی طرف سے سامنا کرنا پڑا ہے. اور بھارت اب سفارتی محاذ کے بعد معاشی محاذ پر بھی شدید دباؤ کا شکار ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بھارتی سٹاک مارکیٹ 4 دن کے دوران اربوں روپے کا وہاں پہ نقصان اس کو ہوا، چونکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے صرف جنوری میں اب تک $900 ملین کی بھارتی شیئرز فروخت کر دیے. اسی طرح جو 2025 میں $19 ارب کا ریکارڈ آؤٹ فلو بھی رپورٹ ہوا. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مودی کے ٹرمپ کو یس سر کہنے کے بعد بھارت کی سفارتی خود مختاری پر بھی سوالات اٹھ چکے ہیں، اور عالمی منظرنامے میں بھارت کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. بلکہ اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں
کہ مودی سرکار نے بھارت کے اپنا ایک شائننگ فیس دنیا کے سامنے لانے کے لیے اور امریکہ کے اندر اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ کیے لابنگ کے اوپر، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ نتیجہ صفر رہا۔ بھارت کو وہاں پر کوئی کامیابی اس سلسلے کے اندر حاصل نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری جعلی ڈگریوں کا معاملہ ہو، سفارتی اور معاشی سطح کے اوپر اس کو ناکامیوں کا سامنا ہو، جس کے نتیجے میں بھارت اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اور اخلاقی بحران کا شکار ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کیمپوں کے اندر جو قدم رکھنے کا دور تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور بھارت کو اس وقت ہر محاذ کے اوپر سبکی، ہزیمت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ معاشی صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وفاقی حکومت کی طرف سے مسلسل دعوے کیے جاتے ہیں کہ سرکاری اداروں اور کمپنیوں میں بڑے پیمانے کے اوپر اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے، نقصانات میں کمی کر لی گئی ہے اور اس کا فائدہ عوام کو پہنچے گا۔ یہ بڑی ایک داستان ہے، یہ نقصان کیسے کم ہوگا اور یہ سلسلہ کب اور کیسے اور کہاں جا کے تھمے گا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشرت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سب وہ کمپنیاں ہیں جن کے اندر بہتری لانے کے لیے جب آپ وزارت خزانہ میں براجمان ہوا کرتے تھے اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن نقصان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو وہ جو عملی اقدامات ہونے چاہیے تھے، یہ 2-3 سالوں میں ہو جانے چاہیے تھے، وہ بھی نہیں ہوئے، تو یہ سلسلہ سر آخر کیسے رکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میں جب فائنانس منسٹری میں آیا تو میں نے کوشش کی کہ مجھے کوئی ڈیٹا مل سکے آن دی ڈفرنٹ سیکٹرز، انرجی میں، ایویشن میں، پاور میں، پیٹرولیم میں، گیس میں، یہ جو ہمارے ہائی ویز ہیں، ان پہ آخر ڈیٹا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ایس او ایز ہیں کتنے، فیڈرل فٹ پرنٹ ہے کتنا، فیڈرل گورنمنٹ کتنے ادارے چلا رہی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ 2008-9 کی بات کر رہا ہوں، دس ڈیٹا واز ناٹ اویلیبل۔ پھر میں نے 2010-11 میں یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا، جس رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں شاید 180 کے قریب اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کمرشل ادارے ہیں، 80 مین ادارے ہیں اور شاید 80 کے 90 کے قریب ہی ان کی سبسڈریز ہیں، یہ کمرشل ادارے ہیں۔ یہ ڈیٹا ہی سارا منجمد کر کے ایک پہلی رپورٹ چھاپی، ہم اس کے بعد بار بار یہ رپورٹ چھاپتے رہے۔ مجھے آج خوشی ہے کہ ایک فائنانس منسٹری نے دوبارہ یہ رپورٹ چھاپی ہے۔ اسٹرکچرل انفیشنسیز ہیں، ہائی فائنینشیل کاسٹس ہیں، پبلک سروس آبلیگیشنز ہیں، یہ سرکار میں ایز نان کمرشل اینٹیٹیز چل رہی ہیں۔ ریگولیٹری ایشوز اپنے ہیں، آپریشنل ایشوز اپنے ہیں، پالیسی سازی کے ایشوز اپنے ہیں۔ این ایچ اے کی مثال لیجئے، یہ ماڈل ہی کامیاب نہیں ہو رہا کہ ہم سڑکیں بنائیں اور ہم ریکور نہ کر سکیں اور اس میں اتنے پیسے دے سکیں۔ پاور سیکٹر کی تو خیر کہانی بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ڈسکوز میں 250 ارب تو صرف اس لیے دے دیتے ہیں کہ ایک جگہ کا ٹیرف بہت زیادہ ہے اور ایک جگہ کا ٹیرف بہت کم ہے، نیشنل ٹیرف کو برابر رکھتے ہیں۔ 400 ارب روپیہ اس سال اس لیے دیں گے، 400 ارب کی سبسڈی اس لیے دیں گے صرف کہ سرکولر ڈیٹ کو نہ بڑھنے دیا جائے۔ 250 ارب کی سبسڈی اس لیے دیں گے کہ پورے ملک کے ٹیرف کو برابر رکھا جائے۔ ٹی این ڈی لاسز، ریکوریز، یہ سارا کچھ سرکار میں رہتے ہوئے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے آپریشنز تو پرائیویٹ سیکٹر کو کبھی نہ کبھی دینے ہی پڑیں گے۔ این ایچ اے کا ماڈل چینج کرنا پڑے گا۔ ریلوے ایکسپینڈیچر اور کاسٹ نہیں میٹ ہوتی، اب کیا کریں؟ جو ہم کماتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، سو آپ کو اس ماڈل پہ جانا ہی پڑے گا۔ ریلوے کو شاید پرائیویٹائز میرا خیال ہے کرنا مشکل ہوگا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے۔ پاکستان میں یہ لاسز اتنے بڑے ہیں اور یہ ان ایفیشنسیز اتنی کیری کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ادارے اچھا بھی پرفارم کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری سکت پہ پرفارم کر رہے ہیں۔ That doesn't mean that at all. All it means is کہ وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ، ریٹرن آن ایکوٹی ویسا نہیں دے رہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک اس حوالے سے ہم نے اپنی اس معاشی صورتحال پہ بات کی، لیکن میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا بھارت جسے سفارتی سطح کے اوپر تو مسلسل ناکامیوں کا اور مشکلات کا سامنا ہے، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اب عالمی اقتصادی محاذ کے اوپر بھی اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بڑا بھارت شدید دباؤ میں ہے۔ صرف 4 روز کے دوران بھارتی سٹاک مارکیٹ میں کھربوں روپے کا نقصان ہوا، اس کے ساتھ جنوری کے اندر $900 ملین کے جو شیئرز تھے وہ کمپنیاں فروخت کر کے نکل گئیں۔ گزشتہ سال $19 ارب کا اوورال آؤٹ فلو رہا۔ تو بھارت پر روسی تیل خریدنے کی وجہ سے ٹرمپ نے ٹیرف بھی بہت بھاری، بہت ہیوی ٹیرف امپوز کیا ہوا ہے، کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کی معیشت کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد اٹھ رہا ہے
اور جہاں پہ جس وجہ سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، جو بھارت اپنے حالات خراب کیے ان کی طرف تو توجہ نہیں ہے. آنے والے دنوں میں کیسے دیکھ رہے ہیں بھارت کی سٹاک مارکیٹ کا کریش ہونا اور اس کی اوورآل اکنامک فرنٹ کے اوپر اس کی جو پور پرفارمنس ہے؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ کہ الحمدللہ 10 مئی ہوا اور پاکستان نے یہ پروف کیا کہ ہماری ملک کی نہ صرف ڈیفنس جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. I mean, it is the most reliable army, it's the most reliable air force, and Navy even responded as good as we would have imagined. ایگزیکٹلی. اور بھارت نے جو ہم پہ جارحیت کی، اس کا ویسے ہی وقار جو ہے وہ بہت خراب ہوا. ایک ایسے انڈیا کا جو کہ وہ شائننگ انڈیا اور اس طرح کی مثال دیتے تھے. جی. اوور آل ایک گلوبل اکنامک پریشرز ہیں، ان کو ہم نے بہتر ہینڈل کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انرجی پرائسز جو انہوں نے پرچیز کی رشیا سے کہ سستی تیل لے لیں، اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ ہمارا پریروگیٹو ہے. میں نے کئی دفعہ ان کے آئل منسٹر کو یہ بات کہتے ہوئے سنا. I think the West has not taken this very well, اور severely جو ان کا bilateral trade ہے وہ اس سے افیکٹ ہوا ہے. اسٹاک مارکیٹ چونکہ ریئیکٹیو ہوتی ہے اور وہ ایک دم فلکچویٹ کر جاتی ہے، تو وہ فلکچویٹ کیا ہے ہیویلی. لارج لاسز ان فیو ڈیز، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. گلوبل منیز بھی پل کی ہیں. the US markets are performing very well. So اس وقت کوئی وجہ نہیں ہے کہ کہیں پیسہ اور جائے. The Magnificent Seven جو کہ ٹیک کمپنیز ہیں، ٹائم میگزین کا کور پیج دیکھیے تو اٹس فل آف آل AI پیپل جنہوں نے ریولیوشنلائز کر دیا ہے پوری انڈسٹریل 4.0 کو، اور ایک AI جو ہے اس کو ریالٹی 2025 میں بنایا ہے. سو اٹس فل آف دیٹ. اور جو ڈپلومیٹک اٹانومی کے کلیم ہے اباؤٹ انڈیاز فارن پالیسی الائنمنٹ، یہ بھی اکنامک فرنٹ پہ اس طرح سے پورے نہیں آ رہے ہیں. سو انڈیا وڈ ہیو ٹو ری تھنک مارکیٹ والیٹیلٹی کو بھی، کیپٹل فلوز کو بھی، پولیٹیکلی چارجڈ امپلیکیشنز جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی. اینڈ ہمارے ساتھ بھی ایز پیسفل نیبرز رہنے کا ان کا تصور ہونا چاہیے. بالکل. انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وقار بھی درست کریں اور ان کو ٹھیک کریں. ایک سٹیج پہ کیوں نہیں ہم انڈیا سے ٹریڈ بھی کر پائیں گے، کیوں نہیں ہم ایز پیسفل نیبر رہ پائیں گے. آئی تھنک ایونچولی ساؤتھ ایشیا کو تو پنپنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے نا. ایسٹ ایشیا نے آپس میں ٹریڈ کی، سارک کی ٹریڈ کامیاب نہیں ہوئی. یہ سب چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آخر اتنا بڑا خطہ ہے، ہم بھی ایک بڑا ملک ہیں، اور اب تو ایک بیلنس آف پاور تو ڈٹرمن ہو گیا ہے نا. اس میں تو کوئی بات رہ نہیں گئی ہے. بالکل درست آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. ڈاکٹر صاحب، اگر اب بھارت نے اپنی روش نہ بدلی اور جس سوچ کا مظاہرہ کرتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اقتصادی چیلنجز اور مشکلات مزید بڑھیں گی آنے والے دنوں میں؟ تو اس وقت تو دیکھیں نا، جو ان کا نیبر ہے پاکستان، it has done tremendously well. Whether it's we can shake hand with America with a smile, Yes. we can shake hand with Saudi Arabia with a smile, UAE with a smile, Middle East with a smile, and China کا تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ وہ ہمارا بہترین دوست ہے. مجھے دنیا میں ایک ملک بتا دیں جو مسکرا کر ساری دنیا سے ہینڈ شیک کر سکتا ہو، ہم اس کو مونیٹائز کر پائیں، اس سے فائدہ اٹھا پائیں، وہ ایک فرق بات ہے. 19% ٹیرف ہے. سو بھارت کو یہی سیکھنا چاہیے اس چیز سے کہ گڈ اکنامک ڈپلومیسی از بینگ ٹرو ٹو اٹس اون کاز. میں آج بھی کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے سارے حالات ٹھیک کر لیے ہیں، پر اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ ہم نے دنیا کو ایز اے ریسپانسبل نیشن اور ٹیبلز کو کمپلیٹلی ٹرن کر دیا ہے 10 مئی کے بعد، ود دا تھاٹ کہ ہم ایک ریسپانسبل نیشن ہیں. ہم ڈیٹرنس ہر قسم کی کنونشنل اینڈ نیوکلیئر رکھتے ہیں. اکنامک حالات بہتر کرنے کی بہت ہمیں گنجائش ہے، وہ کرنے ہیں، وہ ہم نہیں کر پا رہے. اگر وہ کر لیں کسی طرح تو پاکستان کین اسٹارٹ لکنگ ویری ڈفرنٹ. بھارت کا یہی لیسن ہے کہ یو لرن ٹو لیو ایز گڈ نیبرز اینڈ ناٹ ایز اگریسرز ٹو اینی ون، whether it's which ever neighbor you want to live with. اور یہی پاکستان کی فتح ہے اس چیز میں ساری کہ چائنا از اے گڈ فرینڈ، ایران از اے گڈ فرینڈ، بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں. سو وی آر میکنگ دیٹ ایفرٹ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. گیون آور سرکمسٹانسز وی آر میکنگ گڈ ایفرٹ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بہت اچھی آپ نے دی. ہم توقع کرتے ہیں کہ بھارت کو بھی اس سے لرن کرنا چاہیے. بصورت دیگر صرف کھوکھلے نعروں سے شائننگ انڈیا کا کلیم کرنے سے آپ کو بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، بالخصوص اس وقت جب جعلی ڈگریوں کا دھندا عروج پر ہو، بڑے اسکینڈل منظر عام پر آ رہے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ عالمی سطح کے اوپر اقتصادی آپ کو چیلنجز کا سامنا ہو، سفارتی سطح کے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو پھر اپنے آپ کو بھارت کو ریوزٹ ضرور کرنا چاہیے. چونکہ ایسے کھوکھلے نعروں سے، جھوٹ اور فراڈ پر مبنی اقدامات سے آپ بھارت کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.